अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसा गुजर रहा है आपका दिन? हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा और आप अपने काम को और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। और हम आपके दिन में थोड़ा से रंग भरने के लिए ले आए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल मेरे सामने वाली खिड़की में की एपिसोड 19, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं फरियाल खान। तो फिर जल्दी से चलते हैं ना नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। 6 माह बाद। ज़िंदगी अपने आप में इतनी अजीब चीज़ है कि कभी इस पर गौर करने बैठो तो अकल हैरान रह जाती है। ख़ास तौर पर इसके 3 बाप, जिन्हें दुनिया माजी, हाल और मुस्तकबिल के नाम से जानती है। अभी अगर हाल में रहकर माजी में पलट कर देखो तो अपने आप पर ही हैरत होती है, हंसी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि ये मैंने क्या किया था, ये मैंने क्यों किया था। लेकिन सच कहूँ तो माजी की वो सारी गलतियाँ कोई अनोखी बात नहीं होती। हम जिस माहौल में पल बढ़ रहे होते हैं, जैसे लोगों को आसपास देख रहे होते हैं, लाशऊरी तौर पर उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ वक्त बाद हमें ख्याल आता है कि नहीं यार, अब से ऐसा नहीं वैसा करना, और हम अपनी डगर बदल लेते हैं। इसे ही मेंटली ग्रो अप होना कहते हैं। और माजी में किए गए उल्टे काम जब हाल में गलतियाँ लगने लगें तो ये एक वाज़ेह और अच्छा इशारा होता है कि हम ग्रो अप कर गए हैं। वहीं जब हम गर्दन माजी की तरफ घुमाकर सामने मुस्तकबिल की तरफ करें तो अक्सर सामने अंधेरा ही दिखता है। कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ क्या होने वाला है। इस तारीक मुस्तकबिल को रोशन करने का बस एक ही तरीका है, अपने आज को पूरे जी जान से जिया जाए, क्योंकि मुस्तकबिल का खौफ और माजी के पछतावे कभी हाल का मज़ा नहीं लेने देते। इसीलिए माजी की गलतियों को माफ़ करके मुस्तकबिल के खौफ से आज़ाद होकर बस आज और अभी में जियो। आज मेहनत करो, आज मोहब्बत करो, आज बीज बो, आने वाला कल खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा। हाल की एक नई सुबह निकल आई थी जिसने मुंजमस सी ज़िंदगी में ठहरी हुई हलचल मचा दी थी। इंसान हो या चरिंद परिंद, सब अपने अपने रिस्क की तलाश में निकलने लगे थे। यूं ही एक चिड़िया उड़ती हुई आकर एक बालकनी के मुंडे पर बैठ गई, जहाँ से वो रोज़ दाना चुगने आती थी, क्योंकि इस मखसूस जगह पर उसे रोज़ अपने लिए दाना पानी मिल जाता था, जिसे खाकर वो उसे रखने वाले को अपने मासूम दिल से दुआ देती उड़ जाती थी। अभी भी वो चिड़िया मिट्टी के प्याले से बाजरा चुगने में मसरूफ़ थी, और इस चिड़िया के उक़ुब में नज़र आते कमरे में मौजूद डबल बेड पर वो शख्स ऊंधा पड़ा सो रहा था, जिसने 6 माह बाद काफ़ी कुछ बदल जाने के बावजूद भी ये दाना पानी रखने की आदत नहीं बदली थी, क्योंकि ये आदत उसे उसके जिगरी दोस्त ने लगाई थी, और इस आदत को वो अपने दोस्त की निशानी के तौर पर संभाले हुए था। जहाँ वो सो रहा था ये वही कमरा था जहाँ कुछ अरसा कबल वो अपने 2 दोस्तों के साथ रहा करता था। मगर अब यहाँ का नक्शा बदल गया था। पहले यहाँ सिर्फ एक कमरा होता था, जिसके अंदर ही किचन, बाथरूम था और कमरा बेढंगेपन की अमली तस्वीर बना होता था। लेकिन अब ये एक कुशादा बेडरूम था, जिसमें एक डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल के साथ एक छोटा सा सोफ़ा सेट रखा हुआ था। कमरे का पूरा फर्श सफ़ेद संगमरमर का था, जिसके वसत में एक सेंटर पीस कारपेट बिछा हुआ था। इस कमरे के साथ एक और कमरा बन गया था, जो बतौर नफीस ड्राइंग रूम इस्तेमाल होता था, जबकि जदीद तर्ज का खूबसूरत किचन और बाथरूम अब कमरे से बाहर बने हुए थे। 2 बड़े कमरे बनने की वजह से छत का खुला हिस्सा ख़त्म हो गया था, इसीलिए इन कमरों की छत पर बाउंड्री लगाकर वहाँ तक एक पक्की सीढ़ी बना दी गई थी। अलमुख्तसर अब ये एक डबल स्टोरी खूबसूरत सा घर था, जिसकी निचली मंजिल पर 2 बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे और ऊपरी मंजिल पर उनके बेटी और दामाद। न जाने वो और कितनी देर यूं ही सोता रहता अगर कोई उसके कान के ऐन ऊपर आकर वो बाना न फाड़ता। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा और फटी फटी नज़रों से पास बैठे इंसान को देखने लगा। गुड मॉर्निंग डियर हस्बैंड,
شفق نے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجا کر وش کیا۔ ایسے کان کے اوپر غبارہ پھاڑ کر کون گڈ مارننگ وش کرتا ہے؟ احمد نے برہمی سے گھورا۔ میں، اس نے بے نیازی سے گردن اکڑائی۔ اور ویسے بھی تم آواز دینے پر نہیں جاگتے ہو، اس نے مزید کہا، جس پر کوئی توجہ دینے کے بجائے احمد نے دوسری طرف کروٹ لے کر منہ تک کمبل اوڑھ لیا۔ ارے پھر سو گئے، اٹھو، شفق نے اس کا کمبل کھینچا۔ یار آج سنڈے ہے، آج تو دیر تک سونے دو، ورنہ پورا ہفتہ آفس جانے کے لیے جلدی جاگنا پڑتا ہے، اس نے گردن موڑ کر کوف سے کہا، اور پھر بنا کمبل کے ہی اوندا ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ کہنے کے بجائے وہ بھی اس کی پشت پر لیٹ گئی اور چہرہ کان کے قریب رکھا۔ جتنی دیر تک دل چاہے سو جانا، مگر واپس آنے کے بعد پہلے جا کر حلوہ پوری لا دو نا، اس نے نہایت پیار سے اصل مدعا بیان کیا۔ میں نہیں جا رہا، اس نے یوں ہی جواب دیا۔ پلیز لا دو، میں نیچے امی ابو کو بھی بول کر آ گئی ہوں کہ ناشتہ نہ بنائیں، تم ہم سب کے لیے حلوہ پوری لے آؤ گے، اس نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے لہجے میں مزید مٹھاس گھولی۔ میں نے نہیں کہا تھا یہ سخاوت کرنے کے لیے، تم نے خود پنگا لیا ہے، وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ مطلب تم نہیں لا کر دو گے، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آخری بار تائید چاہی۔ نہیں، جھٹ جواب ملا۔ تو ٹھیک ہے، میں خود ہی جا رہی ہوں، وہ اسے دھمکی دیتی وہاں سے اٹھ گئی، اور حسب روایت یہ فارمولہ کام کر گیا۔ اوفو، اچھا میں جا رہا ہوں، بالآخر وہ اٹھ گیا۔ شفق جو چہرے پر برہمی سجائے کھڑی تھی یکدم بچوں کی مانند خوش ہو گئی۔ جلدی جاؤ اور ناشتہ لے کر نیچے امی کے پورشن نہیں آ جانا، سب ساتھ ناشتہ کریں گے، میں تب تک چائے بنا رہی ہوں، اس نے چہکتے ہوئے ہدایت دی، اور پھر اس کی گال پر زور سے ایک بوسہ دے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ جو تھوڑی دیر قبل نیند سے جاگنے پر سخت بدمزہ ہوا تھا، اس کے لاڈ کے آگے ساری برہمی جھاگ کی مانند بیٹھ گئی، اور وہ مبہم مسکراہٹ کے ساتھ ماضی میں کہیں سفر کرتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ ماضی 6 ماہ پہلے۔ رات گزر کر مزید گہری ہونے لگی تھی۔ رمیز تو اپنے سنگل بیڈ پر سو گیا تھا، مگر فرحاد کے بیڈ پر لیٹے احمد کو ابھی تک نیند نہیں آئی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل انہی باتوں پر اٹکا ہوا تھا جو کچھ دیر قبل نیچے عفت آنٹی کی پورشن میں رونما ہوئی تھیں۔ کافی دیر بستر پر بے چین کروٹیں بدلنے کے بعد بالآخر احمد اٹھ کر کمرے سے باہر کھلے حصے میں رکھے تخت پر آ کر لیٹ گیا کہ شاید تازی ہوا میں نیند آ جائے۔ ابھی وہ تخت پر لیٹا یہاں وہاں نظر دوڑانے ہی لگا تھا، تبھی اس نے دیکھا کمرے کی چھت کی باؤنڈری پر کوئی کھڑا ہے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ پہچان گیا کہ یہ شفق تھی۔ وہ وہاں سے نیچے کودنے ہی لگی تھی کہ احمد نے برق رفتاری سے آ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ دماغ خراب ہے، کیا کرنے لگی تھی یہ؟ وہ اسے دونوں بازوں سے تھام کر بری طرح دہاڑا۔ مرنے جا رہی تھی، اس ذلت بھری زندگی سے تو موت بہتر ہے، اس نے بھی روتے ہوئے تڑک کر جواب دیا۔ کون سی ذلت؟ کچھ نہیں ہوا ہے تمہیں، تم اب بھی ویسی ہی باعزت ہو جیسے پہلی تھی۔ ہم سب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کتنا سمجھایا تھا تمہیں، اور تم نے انکل آنٹی کا فیصلہ مان کر شادی کے لیے ہاں کی تھی، پھر بھی ایسی ویسی کی باتیں کر رہی ہو۔ اس کے انداز میں بیک وقت غصہ اور فکر تھی۔ تسلیاں دینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، رونے اور مرنے سے بدل جائے گی کیا؟ احمد نے ترکی بترکی پوچھا تو وہ لاجواب ہو گئی۔ اب چلو نیچے اور خبردار جو دوبارہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہا۔ تم کیوں خواہ میری صورت ایک داغ اپنے سر لے رہے ہو؟ اس نے وہیں کھڑے رہ کر سوال کیا تو وہ بھی رک کر پلٹا۔ تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، کہیں اچھی نوکری کر کے کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر کے گھر بساؤ، کیوں میرے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ اس نے اسی ٹوٹے ہوئے انداز میں مزید کہا۔ کیونکہ میرا ماضی تم جانتی ہو، تمہارا میں، ہم دونوں کو ایک دوسرے کو وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ٹھہرا ہوا جواب دیا۔ میں کسی اور لڑکی سے شادی کروں گا تو وہ اور اس کے گھر والے 10 سوال اٹھائیں گے کہ میرے والدین کہاں ہیں، میں خاندان والوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتا، اتنا عرصے کرائے پر 2 لڑکوں کے ساتھ اکیلا رہا تو کہیں غلط کاموں میں تو ملوث نہیں تھا، اور بھی بہت کچھ، جبکہ تم اور تمہارے گھر والے تو میرے بارے میں سب جانتے ہو۔ میں اتنا عرصہ تم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی تو رہا ہوں، اسی لیے تم لوگوں کو کچھ بتانے یا چھپانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ایسے ہی میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، تمہیں مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ تو کیا ان سب کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے
کہ میرے لیے تم سے بہتر اور تمہارے لیے مجھ سے بہتر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یا اب بھی کوئی اور سوال؟ اس نے رسان سے ساری باتیں گنواتے ہوئے سوال کیا تو وہ فوری طور سے کچھ نہ کہہ سکی، جو چاند کی روشنی میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تمہارے بارے میں ایک بات بڑی حیران کرتی ہے کہ تم کیسے ہر پریشانی چٹکی میں اڑا دیتے ہو۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تم پھر بھی کبھی غمزدہ نہیں ہوتے۔ کچھ دیر کے لیے شفق اپنا غم بھول کر کب سے ذہن میں موجود سوال زبان پر لے آئی۔ جو ہے نہیں اس پر کیا غم منانا؟ وہ سادگی سے مسکراتے ہوئے اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ ویسے اگر تمہیں یہ فکر ہے کہ میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو ہاں، میں مانتا ہوں کہ وہ واقعی ابھی اچھے نہیں ہیں، لیکن مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میں جلد کوئی اچھی جاب ڈھونڈ۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، شفق نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ مجھے بس یہ لگ رہا تھا کہ تم نے مجھ پر ترس کھا کر یہ فیصلہ کیا ہے، ورنہ آج سے پہلے کون سا ہمارا تعلق کوئی بہت اچھا رہا ہے۔ میں ہر وقت تمہیں لان تان کرتی رہتی تھی اور تم مجھ سے چڑے رہتے تھے۔ ایسے میں اچانک شادی کا فیصلہ، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے دانش سا بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ میری انٹینشن تمہارے بارے میں کبھی ایسی نہیں رہی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ ترس کھا کر نہیں لیا۔ یہ نہ ترس ہے نہ محبت ہے، یہ پورے ہوش و حواس میں لیا گیا ایک مناسب فیصلہ ہے جو ہم دونوں کے لیے بہترین ہے۔ اس نے بڑے سہل انداز میں بات واضح کی۔ لیکن اگر تم اس فیصلے سے خوش نہیں ہو تو بالکل انکار کر سکتی ہو، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن انکار کی وجہ یہ سوچ ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ تم اب ایک باعزت لڑکی نہیں رہی۔ احمد نے اسے سہولت دیتے ہوئے ساتھ ہی تاکید بھی کی۔ فوری طور پر کچھ کہنے کے بجائے وہ چپ چاپ اسے دیکھتی گئی۔ تو اب بتاؤ، کیا تم بنا کسی دباؤ اور پریشانی کے مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس کے باوجود کہ میں تمہارے فیوریٹ ٹرکش ڈراموں کے ہیروز جیسا ہینڈسم نہیں ہوں۔ احمد نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخر میں ماحول بدلنے کے لیے شرارتاً کہا۔ ہاں، وہ تو نہیں ہو، پر کوئی نہیں، میں گزارا کر لوں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے مصنوعی احسان جتا کر اقرار کیا تو بے ساختہ وہ بھی ہنس پڑا۔ بالآخر 2 ماہ بعد ہال میں منعقد ایک چھوٹی سی تقریب میں دونوں کا نکاح ہو گیا، جس میں شفق کے قریبی رشتہ داروں سمیت احمد کے چاچا چاچی اور رمیز بھی شامل تھا، جبکہ محلے سے جہانزیب اور بلال کی فیملی کے ساتھ چند اور لوگ بھی آئے تھے۔ اس دوران احمد کی جاب بھی لگ گئی تھی اور نظام الدین نے گھر کی اوپری منزل پر تعمیراتی کام شروع کروا دیا تھا، جو چلنے تک احمد اپنے ایک کولی کے ساتھ روم شیئرنگ پر رہا، اور اب دونوں اپنے نئے گھر میں ایک نئے رشتے میں بند کر ایک نئے سفر کی شروعات کرنے جا رہے تھے۔ تمہیں ایک بات بتانی ہے، برا تو نہیں مانو گے؟ شفق نے دھیرے سے اجازت مانگی، جو پھولوں سے سجے بیڈ پر گلابی اور جامنی امتزاج کے جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اور احمد نے ابھی منہ دکھائی میں اسے سونے کا لاکٹ دیا تھا۔ ہاں کہو۔ سفید کرتے پاجامے کے ساتھ بلیک ویسٹ کوٹ پہنے احمد نے نرمی سے اجازت دی۔ معاملہ زیادہ سیریس نہیں تھا، اور اسے میں سراسر اپنی بے وقوفی ہی کہوں گی کہ ایک وقت پر میری کوشش تھی کہ میری شادی جہانزیب سے ہو جائے۔ اس نے نظر جھکا کر آہستہ سے بتایا، جو کہ احمد کے لیے حیران کن نہیں تھا۔ لیکن یقین کرو، ایسا خیال مجھے خود کبھی نہیں آیا۔ یہ تو فرحاد نے میرے دماغ میں ڈالا تھا، اور میں اس کی باتوں میں آ کر الٹے سیدھے کام کرنے لگی۔ لیکن بہت بعد میں سمجھ آیا کہ میں جو کر رہی تھی اور جس طرح کر رہی تھی وہ غلط تھا۔ جہانزیب بھائی نے ہمیشہ مجھے بہن کی نظر سے ہی دیکھا ہے، اور ان کی بات ٹھیک تھی کہ ایک لڑکی کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، جو مجھے بہت دیر سے سمجھ میں آیا۔ اگر فرحاد میرے ذہن میں وہ الٹی سیدھی باتیں نہ ڈالتا تو میں کبھی جہانزیب بھائی سے اتنی فرینک نہ ہوتی۔ لیکن جب سمجھ آئی تو پھر ایسا کچھ نہیں کیا، اور اس اینجل مایا والے واقعے پر جس طرح جہانزیب بھائی نے مجھے سپورٹ کیا، اگر میرا سگا بھائی بھی ہوتا تو شاید اتنا نہ کرتا۔ اب میرے دل میں ان کے لیے بھائی والی عزت ہے، مگر ساتھ ہی میرے دل پر ایک یہ بوجھ بھی تھا کہ تم اتنے بڑے حادثے کے باوجود اعلیٰ ظرفی دکھا کر مجھے عزت سے اپنا رہے ہو، تو مجھے بھی تم سے کوئی جھوٹ نہیں کہنا چاہیے۔ پلیز مجھے معاف کر دینا،
اور ناراض نہ ہونا۔ کبھی جلد بازی میں تو کبھی ٹھہر کر وضاحتیں دیتی یہ دلہن اس وقت احمد کو ایک ڈری ہوئی معصوم بچی جیسی لگی، جو ایک غلط شخص کی باتوں میں آ کر غلطی کرنے کی بات پچھتا رہی تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ اب ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ احمد نے نرمی سے اس کا مہندی والا ہاتھ تھاما۔ ایک وقت میں میری بھی کوشش تھی کہ عائشہ مجھ سے بالکل ویسے دوستی کر لے جیسے فرحاد سے اکثر لڑکیاں کر لیتی ہیں، مگر میں اپنی بوکھلاہٹ میں کبھی کوئی ڈھنگ کی کوشش کر ہی نہیں پایا، اور جو اکا دکا کوششیں کی انہیں عائشہ کی سخت طبیعت نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور تمہاری طرح مجھے بھی بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر چلنے کی کوشش میں تھا، اسی لیے ہو سکے تو اس بات کے لیے تم ہی مجھے معاف کر دینا اور مجھ سے ناراض مت ہونا۔ احمد نے بھی اپنے اعمال تسلیم کرتے ہوئے آخر میں عاجزی سے گزارش کی تو وہ حیران رہ گئے۔ ویسے آج ایک بات اور پکی ہو گئی کہ ہماری کرتوتیں بہت جگہوں پر ایک جیسی رہی ہیں۔ جیسے تم نے ہمیشہ ڈراموں کی پرفیکٹ لائف کو آئیڈیلائز کیا تھا، میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، اور دیر سے ہی صحیح لیکن ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم غلط راستے پر جا رہے تھے۔ شاید اسے ہی میڈ فار ایچ ادر کہتے ہیں۔ احمد نے ہنستے ہوئے تجزیہ کیا تو وہ بھی ہنس پڑی، جس کے دل پر اب کوئی بوجھ نہیں تھا بلکہ اطمینان تھا، ایک ہم خیال، ہم مزاج، ہم سفر مل جانے کا اطمینان۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ یہ بات آنے والے دنوں میں واقعی اس وقت اور بھی سچ لگی جب عفت آنٹی کے منع کرنے کے باوجود دونوں دیر رات دبے پاؤں گھر سے نکل جاتے تھے اور تیز رفتار بائک پر سوار ہو کر خالی سڑکوں کے سناٹوں کو اپنے کہکہوں سے چیرتے ہوئے گزرتے تھے، جب دونوں کہیں فوڈ اسٹریٹ پر کھانا کھانے بیٹھتے تھے اور ریس لگانا شروع کر دیتے تھے کہ سب سے زیادہ اور جلدی کون کھائے گا، جب عفت آنٹی شفق کو شلوار قمیض پہننے پر زور دیتی تھی اور احمد یہ کہہ کر اس کی جینس کرتی کی حمایت کرتا تھا کہ مجھے یہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے، جب دونوں کسی سنسان گلی سے گزرتے ہوئے کسی گھر کی بیل بچا کر ہنستے ہوئے بھاگتے تھے، جب دونوں محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے گلی میں کرکٹ کھیلتے تھے، احمد بال کرواتا تھا اور شفق بیٹ چلا کر اکثر بال یا تو جہازیب کی گاڑی پر مار دیتی تھی یا کھڑکی پر، اور احمد یہ الزام اپنے سر لے کر نقصان بھرتا تھا۔ غرض شفق کو اس کے بچکانہ پن پر روکنے کے بجائے اس کا ساتھ دینے والا مل گیا تھا، اور ہمیشہ پیار اور فیملی کے لیے ترسے احمد کو عفت آنٹی اور نظام الدین انکل کی صورت، والدین اور شفق کی صورت بہت اچھی دوست اور تنہائی کی بہترین ساتھی مل گئی تھی، جو غلطیوں پر لڑنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر ہنستی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی جو شام کو تم سے ملنے آئی تھی؟ احمد نے لکڑی کے چمچ سے کپ میں موجود آئس کریم کھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ارم تھی، میری کالج کی دوست، اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، اس کے برابر میں بیٹھی آئس کریم کھاتی شفق نے جواب دیا۔ دونوں رات کے وقت چھت کی باؤنڈری سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بتا رہی تھی کہ اس کا شوہر ٹرکی میں جاب کرتا ہے اور شادی کے بعد وہ بھی اس کے ساتھ نہیں چلی جائے گی۔ اگلے ماہ 10 تاریخ کو شادی ہے، اس نے مزید بتایا۔ اوہ، تو مطلب تمہیں شادی کے لیے شاپنگ کروانی پڑے گی؟ وہ شرارتاً نتیجے پر پہنچا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی شادی میں، شام کو میرا اس سے جھگڑا ہو گیا ہے، اس نے آئس کریم کھاتے ہوئے بتایا۔ کیوں؟ احمد نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہارا اور اپنے شوہر کا موازنہ کر کے بکواس کی جا رہی تھی کہ میرا شوہر بہت پیسے والا ہے جبکہ تم تو ایک چھوٹی سی جاب کرتے ہو، تمہارے پاس اپنا گھر اور گاڑی بھی نہیں ہے۔ کہاں میں شہزادوں کے خواب دیکھتی تھی اور ایک معمولی آدمی سے شادی ہو گئی، تو میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ میں نے بھی ٹھیک ٹھاک سنا دی اسے کہ خبردار جو میرے گھر میں بیٹھ کر میرے شوہر کے بارے میں کچھ کہا تو تمہارا شوہر میرے احمد کی خاک برابر بھی نہیں ہے۔ انسان صرف پیسے سے بڑا نہیں ہوتا، سوچ اور مزاج بھی بہت معنی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش شاید میں کسی امیر کبیر خوبصورت شہزادی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی۔ میں اپنے لیے سونا مانگے بیٹھی تھی مگر قدرت نے مجھے ہیرا دیا ہے، میرا احمد دنیا کا بیسٹ ہسبینڈ ہے۔ وہ آئس کریم کھاتی اپنی دھن میں بولتی گئی اور وہ گردن موڑے مبہوت سا اسے دیکھتا گیا، جس کا دل لفظ میرا احمد پر ہی اٹک سا گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اینجل مایا والے واقعے کے بعد جس طرح احمد نے شفق کو سنبھالا تھا، اس کے باعث شفق کے دل میں اس کے لیے ایک خاص عزت و وقار پیدا ہو گئی تھی، اور مزید سونے پر سہاگا نکاح کے خوبصورت رشتے نے کر دیا تھا۔ اگر اس صورتحال میں کردار بدل کر دیکھا جاتا تو یہ بات واضح تھی کہ شفق جہازیب کے ساتھ اور عائشہ احمد کے ساتھ
کبھی اتنی خوش نہیں رہ پاتی جتنا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، کیونکہ ان کے مزاج سرے سے الگ تھے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے، بس اپنی ناقص عقل کی وجہ سے چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر پکڑنے چلے تھے، بنا یہ سوچے سمجھے کہ یہ سونا انہیں راس آئے گا بھی یا نہیں۔ اگر اس روز شفق کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید ان دونوں کی زندگی کو اتنا خوبصورت موڑ کبھی نہ ملتا جس نے انہیں ایک دوسرے سے صحیح معنوں میں آشنا کروایا تھا۔ یہ سچ تھا کہ جب دونوں نکاح کے بندھن میں بندھے تھے تب انہیں ایک دوسرے سے محبت نہیں تھی، لیکن ہم مزاج ہونے کے باعث ہر گزرتا دن دل کی سرزمین پر محبت کے بیج بوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی زندگیاں مکمل کرنے والے وہ پزل کے ٹکڑے ثابت ہوئے تھے جو ہمیشہ نظر کے سامنے ہی تھے، مگر اس نظر سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ دونوں دنیا والوں کے نظریے کی اندھی تقلید کرنے میں جو مصروف تھے۔ تو غزل بن کر اترا ہے، بات مکمل ہو گئی ہے، ترسے ہوئے دل کی مناجات مکمل ہو گئی ہے، دوست دلدار غم خوار اب سے تو ہی ہے ہمدم، تیرے آنے سے میری ادھوری کائنات مکمل ہو گئی ہے۔ حال بازار سے ناشتہ لانے کے لیے یقیناً اسی نقص آیا ہوگا۔ عفت آنٹی ڈائننگ ٹیبل پر رکھا کپ اٹھاتے ہوئے نتیجے پر پہنچی۔ نہیں امی، میں نہیں کہا تھا کہ آج میں ناشتہ باہر سے لے آؤں گا، روز تو گھر پر ہی بنتا ہے۔ احمد نے فرما برداری سے الزام اپنے سر لے لیا، جو اب ایک اکیلا لاوارث نہیں رہا تھا بلکہ ان کی فیملی کا حصہ بن گیا تھا۔ بس دیکھ لیا، خواہ و خواہ ہر وقت مجھ پر شک کرتی رہتی ہیں۔ احمد کی شے ملنے پر شفق نے اطراع کرنے والا منہ میں لیا تو عفت آنٹی اسے گھور کر رہ گئی۔ میرا ناشتہ تو ہو گیا، اب میں چلتا ہوں۔ تبھی نظام الدین ہاتھ صاف کرتے ہوئے کرسی سے اٹھے۔ چھٹی کے دن کہاں جا رہے ہیں؟ عفت آنٹی فوری متوجہ ہوئیں۔ سلیم بھائی کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ میں بائک پر آپ کو ڈراپ کر دوں انکل ابو؟ احمد نے پیشکش کی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ سامنے والے سیکٹر تک ہی جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، تھوڑا چلنا پھرنا بھی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا کندھا تھپک کر چلے گئے، جس کے بعد ٹیبل پر بس یہ 3 لوگ ہی رہ گئے۔ کان کھول کر سن لو دونوں، یہ سب بچنا نہیں چاہیے۔ عفت آنٹی نے کرسی پر سے اٹھتے ہوئے ناشتے کی جانب اشارہ کیا اور پھر وہ بھی وہاں سے چلی گئیں۔ اگر تمہیں اب بھی نیند آ رہی ہے تو جا کر سو جاؤ، اب کوئی کام نہیں ہے۔ شفق نے ناشتہ کرتے ہوئے احمد کو پیشکش کی جسے نیند سے اٹھا کر ناشتہ لینے بھیجا تھا۔ اب دوبارہ اتنی آسانی سے نیند تھوڑی آئے گی، اس نے بھی نروٹھے پن سے کہتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا۔ ہاں البتہ اگر کوئی کل رات کی طرح تھوڑا قریب آ کر لوری سنا کر، سر اپنی گود میں رکھ کر بالوں میں انگلیاں چلائے تو نیند آ سکتی ہے، اس نے قریب جھک کر معنی خیزی سے کہا۔ ابھی چلاتی ہوں میں بالوں میں انگلیاں۔ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے شفق نے اسے پرے دھکیلا تو اسی پل ٹیبل ہلنے سے کنارے پر رکھا کانچ کا پیالہ زمین بوس ہو گیا۔ دونوں اس اچانک حادثے پر بری طرح سٹ پٹا گئے اور اسی پل پریشان سی عفت آنٹی بھی وہاں آئیں۔ میرے جہیز کا پیالہ! اگلے ہی پل گھر ان کی دل خراش چیخ سے گونج اٹھا۔ سوری امی، دونوں کے منہ سے یک زبان نکلا۔ وقت بدل گیا تھا، رشتے بدل گئے تھے، مگر وہ کھٹے میٹھے روزمرہ کے ہاتھ سے شاید کبھی نہیں بدلنے والے تھے۔ بھیا یہ انگوٹھی ٹھیک ہے نا؟ عائشہ چھوٹا سا مخملی ڈبہ لے کر جہانزیب کی دائیں طرف بیٹھی۔ ہاں میری ماں، کل سے کتنی بار بتا چکا ہوں۔ جہانزیب نے LED پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے تو ہیں نا بھیا، اسے ہر کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے، تو پھر بھائی کی رسم کی ایک چیز کو لے کر اس کی فکر کا اندازہ لگا ہی سکتے ہیں آپ۔ یشوا بھی کہتی ہوئی جہانزیب کے بائیں پہلو میں آ بیٹھے۔ تینوں لاؤنج کے ایک ڈبل صوفے پر موجود تھے۔ میں نے تو کہا تھا کہ یہ رسم کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سارا معاملہ سیٹ ہے کہ یشوا اور احتشام کی شادی سے 1 ماہ پہلے ہم سادگی سے نکاح کے ساتھ رخصتی کریں گے تو پھر ان جھمیلوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ پھر نکاح ہی کر لیتے۔ جہانزیب نے کہتے ہوئے ریموٹ سے چینل چینج کیا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کل رسم کی بجائے سیدھا بھیا اور دعا بھابھی کا نکاح کر لیتے ہیں اور کل ہی رخصتی۔ یشوا کو مستی سوچ رہی تھی۔ پاگل ہوں کیا؟ لڑکی والے کیا سوچیں گے کہ پتہ نہیں اچانک ہم اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہیں، اور ویسے بھی
एहतशाम भाई की फैमिली के रेफरेंस से रिश्ता होने की वजह से इस रिश्ते से तुम्हारा होने वाला ससुराल भी जुड़ा है। इसीलिए जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है कि कहीं कोई बात ख़राब ना हो। उसके बरक्स आयशा ने संजीदगी से ध्यान दिलाया। रिश्ता मेरे ससुराल के रेफरेंस से हुआ है, ससुराल में नहीं हुआ है। दुआ एहतशाम की कज़न है और कज़न की बजाय उनकी बहन भी होती तो तब भी क्या मसला था। हम उन्हें कह देंगे कि हमारे भैया बहुत मुश्किल से शादी के लिए राज़ी हुए हैं। अब इससे पहले कि उनका मूड बदले उन्हें जल्दी से खूंटे से बांध दें। यश अब भी सीरियस नहीं हुई थी। बस तुम्हारी इन्हीं लापरवाह हरकतों की वजह से धड़का लगा रहता है कि पता नहीं शादी के बाद तुम अपना घर कैसे संभालोगी। आयशा का अंदाज फिक्रमंद माओ के जैसा था। बहुत आराम से संभाल लूँगी, फ़िलहाल हमें अब तुम्हारा इंतज़ाम करना है ना भैया? यशवा ने कहते साथ ताई चाहिए। मेरी शादी का जब वक्त आएगा तब हो जाएगी, फ़िलहाल जो शादियां सर पर हैं उन पर ध्यान दो। आयशा ने हस्बे मामूल बात बदल दी और इसी पल घर की डोर बेल बजी। मैं देखती हूँ, आयशा कहती हुई दरवाज़ा खोलने चली गई। आप अपनी शादी से खुश तो हैं ना भैया? यशवा ने बगौर भाई का चेहरा देखा। तुम लोग खुश हो? उसने उल्टा सवाल किया। बहुत ज़्यादा, झट जवाब मिला। तो मैं भी खुश हूँ, उसने मोहब्बत पास जवाब दिया। आपको पता है दुआ भाभी बहुत अच्छी हैं और आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगे, उसने कई बार की बात दोबारा दोहराई। अच्छा अम्मी जान, जहांज़ेब ने शरारत भरी फर्माबरदारी दिखाई। दूसरी जानिब आयशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने मौजूद शख्स को देखकर दंग रह गई। वो रमीज़ था जो काफ़ी बदल गया था। जिसामत पहले से ज़रा ज़्यादा मजबूत हो गई थी। क्लीन शेव, चेहरे पर हल्की हल्की मगर तराशी हुई शेव थी, जबकि गहरी सी आंखों पर से अब नज़र का चश्मा हट गया था। ग्रे जीन्स और वाइट टी शर्ट के ऊपर लाइट ब्राउन जैकेट पहने वो पहले की निस्बत काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उसकी गंभीर आवाज़ पर एकदम आयशा का सकता टूटा। वालेकुम अस्सलाम, आप अचानक? वो बस इतना ही पूछ पाई। जी, सर से कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या वो घर पर हैं? उसने हस्बे साहब एक मुहज़्ज़ब अंदाज में आमद का मकसद बताया। जी आइए, वो उसे रास्ता देती किनारे पर हो गई। रिज़ल्ट आते ही मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और फाइनली वहाँ से कॉल आ गई है कि उनकी यहाँ कराची वाली ब्रांच में मुझे अपॉइंट कर लिया गया है। जॉब काफ़ी अच्छी है, इसीलिए घर वालों का भी कहना था कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आज इसी सिलसिले में एक छोटा सा इंटरव्यू देने आया था तो सोचा आपसे और अहमद से भी मिल लूँ। ड्राइंग रूम के सिंगल सोफे पर बैठे रमीज़ ने शाइस्तगी से तफसील बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब अब तुम दोबारा इस मोहल्ले में रहने आ रहे हो, पहले पढ़ाई की वजह से और जॉब के लिए? डबल सोफे पर बरा जमान जहांज़ेब का अंदाज दोस्ताना था। उसने दोस्त होने के बावजूद फरहाद के हवाले से उसे पिछली किसी बात का ताना नहीं मारा था। जी कोशिश यही है कि यहीं कहीं घर ले लूँ ताकि पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाएं, उसने तस्दीक की। खुशी हुई तुम्हें ग्रूम होता देखकर और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इतनी अच्छी खबर के साथ तुम्हारा मिठाई लाना बनता था, उसने दिल से सराहते हुए आखिर में मसनूई शिकवा किया। मिठाई भी ले आऊँगा सर, अगर आप हाँ कह दें। उसके अंदाज में अजीब सी आस थी। किस बात के लिए हाँ कह दूँ? वो कुछ समझा नहीं। शादी के लिए, अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देने की। उसकी ठहरी हुई बात सुनकर जहांज़ेब शतरतर रह गया। कौन सी बहन? जहांज़ेब ने बेहद संजीदगी से सवाल किया। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो भाई कैसा लगा ये शॉट जो फरियाल ने दिया है नॉवेल में? मैं तो कल से सदमे में हूँ। क्या आपने भी सोचा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है स्टोरी में? कोई एक भी कपल वो नहीं रहा जो हम सब सोच रहे थे। तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका रिएक्शन क्या था इसको पढ़ते वक्त। तो जनाब इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और आप जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।